उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ान सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िर यौमिन मिन शाबान फ़क़ाल या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारक शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिहि ततव्वुआ मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाह व मन अद्दा फ़रीज़तन कान कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाह व हुवा शहरुस सब्र व सब्र सवाबुल जन्ना व शहरुल मुआसात व शहर मिज़ादु फ़ी रिज़्क़िल मुमिनी फ़ी मन फ़त्तरा फ़ीहि साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिहि व इत्क़ा रक़बतिहि मिनन नार व कान लहु मिस्लु अजी मिन गैरि युनक़स मिन अजी शै। क़ालू या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफ़त्तिरु बिहि साइम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फ़त्तरा साइमन अला तमरतिन औ शरबति माइन औ मुज़ग़ति लबन व हुवा शहरुन अव्वलुहु मग़फ़िरा व अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नार फ़स्तक्सिरू फ़ीहि मिन अर्बइ ख़िसाल ख़स्लतैनि तुर्ज़ूना बिहिमा रब्बकुम व ख़स्लतैनि ला ग़िना बिकुम अन्हुमा फ़अम्मल ख़स्लतानि अल्लतानि तुर्ज़ूना बिहिमा रब्बकुम फ़शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व तस्तग़फ़िरूना व अम्मल ख़स्लतानि अल्लतानि ला ग़िना बिकुम अन्हुमा फ़तस्अलूना अल्लाहल जन्ना व तअव्वज़ूना बिही मिनन नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, शाबान के महीने के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और रमज़ान की आमद करीब है। लिहाजा ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी दोनों एतबार से रमज़ान के लिए तैयार करें कि रमज़ान का महीना ये कोई मामूली महीना नहीं है। जैसे और महीने आते हैं, गुज़र जाते हैं, चले जाते हैं, हम सिर्फ शुमार करते रहते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना ये अज़ीम महीना है, बरकत वाला महीना है। उसके अंदर कुछ अहकामात अल्लाह की जानिब से मुतवज्जे होते हैं, जिन अहकामात को बजा लाकर बंदा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है, अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। लिहाजा इतना अज़ीम महीना आ रहा है तो ये एक तरह का मेहमान है, और जब किसी के यहाँ किसी मेहमान की आमद होती है तो मेहमान की आमद से क़ब्ल उस महीने के उस मेहमान के इस्तक़बाल की और उसके ज़ियाफ़त की आदमी तैयारी करता है। जितना बड़ा मेहमान होता है आदमी उतने पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देता है, कहीं ऐसा ना हो कि जब अज़ीम मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो उस वक्त उनको किसी तरह की तकलीफ़ का सामना करना पड़े या कोई ज़रूरत की चीज़ हो और वो हम पेश ना कर सकें। अगर ऐसा होता है तो आदमी को शर्मिंदगी होती है और आदमी परेशान होता है कि इतने अज़ीम मेहमान आने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी तैयारी के अंदर नुक्स निकला, कमी निकली, जिसकी वजह से मेहमान को तकलीफ़ उठानी पड़ी और आदमी इसकी वजह से शर्मिंदा होता है। महीनों में सबसे बड़ा महीना ये रमज़ान का महीना है, ये अज़ीम महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद से क़ब्ल
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتے تھے کہ رمضان کے فضائل، اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کی ترغیب دیتے تھے، تاکہ جب وہ مہینہ آ جائے تو اس مہینے کے بعد ہمیں کسی طرح کی غفلت کے اندر کوئی وقت نہ گزرے ہمارا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور اسی توسط سے امت کو بھی یہ ترغیب مل رہی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس سے پہلے آدمی اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کر لے۔ دنیاوی مشاغل ہم نے سال بھر کیے، بہت کاروبار کیا، بہت وقت دیا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر دیر رات تک ہم نے دنیا کو کمانے کی انتھک محنت کی، اور صبح و شام اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہر طرف ہم چکر لگاتے رہے، اور بہت سارے مشاغل کے اندر ہم اپنے آپ کو الجھائے رہے، لیکن ان اوقات کے اندر ہمیں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو یاد کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، کم از کم ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر یہ مہینہ بھی ہمارا غفلت کے ساتھ گزر گیا اور اس مہینے کے اندر بھی ہم نے اس کی کوئی قدر نہ کی، تو یاد رکھیے پھر وہ کون سا دن آئے گا جس دن کے اندر ہم اپنے خالق اور اپنے مالک کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے اور وقت کو نکالیں گے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے جس مشغولیت کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ آئندہ کل ہماری مشغولیت کچھ کم ہو جائے گی تو ہم فلاں نیک کام کریں گے، ہم فلاں نیک کام کریں گے، لیکن ہر ایک کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ہر ایک کی مشغولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ جو سوچتا ہے وہ کر نہیں پاتا۔ دنیا کی دھندوں کے اندر، دنیا کی مصروفیتوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا کر ایسا جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اس کو موقع نہیں مل پاتا اور اس کو وقت نہیں مل پاتا۔ اب یہ چند ایام ہیں، ہم ان ایام کے اندر اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جو عظیم مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی ہم مکمل تیاری کریں گے، اس مہینے کو ہم مکمل طریقے سے وصول کریں گے، اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کریں گے اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ مہینہ گزر جائے تو پھر اس کے بعد ہم حسرت اور افسوس کے اندر وقت کو گزار دیں، پھر معلوم نہیں اگلا رمضان ہمارے مقدر میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، رمضان گزار کر گئے، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ لیکن جب وہ موجود تھے تو اس وقت دور دور تک اس کا نشان نہیں تھا، گمان نہیں تھا کہ یہ شخص آئندہ ان مہینوں کے اندر، یا عظیم مہینے جو آنے والے ہیں اس مہینے کے اندر یہ شخص اس دنیا کے اندر موجود نہیں رہے گا۔ لہذا یہ حوادثات اللہ رب العزت دنیا کے اندر جب پیش آتے ہیں تو حوادثات کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ اے غفلت کے اندر پڑنے والے انسانوں، اپنی غفلت کی چادر کو اتارو اور ایک اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ، آخرت کی جانب متوجہ ہو جاؤ، قبر کی منزل کو یاد کرو، موت کی منزل کو یاد کرو۔ وہاں پر یہ دنیا کی چیزیں کام نہیں دیں گی، وہاں پر آدمی کا ایمان اور اس کا اعمال اس کو کام دلائے گا، وہی چیز اس کا بیڑا پار لگائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی چیز جو ہم کما کر چھوڑ کر جائیں گے وہ ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گی۔ چنانچہ موت کے وقت آدمی یہ تمنا کرے گا، اے میرے رب تو ہمیں دنیا کے اندر لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کر کے آئیں۔ آدمی یہ تمنا کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جان اور مال جس کو تم راہ نجات سمجھتے ہو، نجات کا ذریعہ سمجھتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جان و مال، یہ مال اور اولاد تمہیں
ہلاکت کے اندر ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ جس شخص کو ایسا کرے گا تو سمجھ لو وہ شخص خسارے کے اندر ہوگا، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے۔ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کر مال کو بھی خرچ کریں اور نیک کام کر کے آ جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جب کسی کا متعین کیا ہوا وقت اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، دنیا کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، تو پھر کسی کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ جو مہلت دی گئی وہی مہلت کافی تھی۔ جب حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے حضور بندہ عرض کرے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے دنیا کے اندر تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، حالانکہ تمہارے پاس نذیر بھی آئے تھے، یعنی ڈرانے والے آئے تھے، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، قرآن پاک بھی تمہارے پاس آیا تھا جو تم کو ڈرا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تم اس کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے اب جو مہینہ آنے والا ہے اس کی عظمت کو پیش نظر رکھیں، اس کے لمحات کی قدر کی فکر کریں، اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ چیزیں بتلائی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو لمبی حدیث ہے، متعدد روایات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر مختلف طرح کی روایات ہیں جس کے ذریعے سے اس مضمون کی جو مفصل روایت کے اندر ذکر کی گئی ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے اندر جن اعمال کو ذکر کیا گیا ہے ذرا اس کی جانب ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہم صحابہ کرام کو جمع فرمایا، فرما کر ایک خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظمت والا بھی ہے اور بابرکت بھی ہے۔ یہ تمام مہینوں سے عظیم ہے، عظمت والا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے برکت بھی رکھی ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینے کی راتوں سے عبادت کرنے سے افضل ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شہر جعل اللہ صیام فریضۃ وقیام علیہ تطوعا، وہ رات ایسی رات ہے، وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ فرض کہ روزہ فرض ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک کلمہ توحید کی شہادت کے اوپر، دوسرے نماز کا قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھے رمضان مبارک کے روزے رکھنا، پانچویں بیت اللہ کا حج کرنا اگر اللہ رب العزت نے استطاعت اور طاقت رکھی ہے۔ تو فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ لہذا یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ کوئی مسلمان رہ کر رمضان کے مہینے کے اندر روزہ نہ رکھے۔ حدیث کے اندر اس کے اوپر بڑی وعید آئی ہے، اور ہمیں بھی اپنے محلے کے اندر اپنے آس پاس کے لوگوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور جو مسلمان رمضان کے مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی بات کا ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، لہذا رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟
اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اجر کے اندر جنت عطا فرماتا ہے۔ انا اجزی بھی، حدیث کے اندر آتا ہے الصوم لی و انا اجزی بھی، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ بذات خود دیتا ہوں۔ روزہ ایسا عمل ہے جس عمل کے اندر آدمی اللہ کی خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس عمل کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ بندے سے چھپ کر تنہائی کے اندر بیٹھ کر آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے اعلان بھی کر سکتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ لیکن تنہائی کے اندر، تنہا کوٹھری کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کھانے اور پینے سے روکنے والی چیز صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہی تقوی ہے، یہی خوف خدا ہے، یہی ڈر ہے جس کو پیدا کرانا مقصود ہے۔ اور یہ 1 مہینہ جب بندہ اس طریقے سے روزہ رکھے گا صفات کی احتیاط کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر روزے کی صفت کو پیدا فرمائے گا اور ڈر اس کی زندگی کے اندر آئے گا۔ اور جسمانی اعتبار سے بھی سائنٹسٹ اور دوسرے لوگ فرماتے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد کہ روزہ کے ذریعے سے آدمی کی جسمانی طاقت بحال ہوتی ہے۔ 1 مہینے کے روزے کے ذریعے سے آدمی کے جسم کے اندر جو فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ روزہ رکھ کر اس کے جسمانی طاقت وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی کا ایک جسمانی اعتبار سے علاج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے روزہ یہ آدمی کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کریں۔ آج کا یہ تعلیم یافتہ دور ہے جس کے اندر پڑھنے کے لیے لوگ کالج کے اندر، اسکول کے اندر جاتے ہیں، جہاں پر نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات ڈالے جاتے ہیں اسلامی تعلیمات کے متعلق۔ جو بچے اسکول کے اندر، کالج کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو براہ راست یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اسلام چھوڑ دو، ان کو اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں شک میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اس شک کی بنیاد پر ایک بیج جب اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو یہ بیج بڑھتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بڑھتے ہوئے یہ شخص بعد میں اسلام کو خیر بات کہہ دیتا ہے اور اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ روزہ آدمی اگر بھوکا رہے گا 10 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ویکنس آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، اور دوست سے اللہ رب العزت کو بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھنے سے کیا فائدہ ہے۔ اس طریقے کے شبہات نوجوانوں کے ذہن کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، جس کا مقصد ان کو اسلامی تعلیمات سے تنفر ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ شروع کے اندر وہ کچھ کہتا نہیں، پھر بعد میں جب وہ تناول درخت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ شخص اسلام کی ہر تعلیم کے اندر اس کو نقص نظر آنے رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی شخص ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کا ماننے والا تھا، لیکن اس تعلیمی درسگاہ کی وجہ سے جہاں پر شکوک اور شبہات اس کے ذہن کے اندر ڈالا گیا، یہ شخص اسلام کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزہ کے سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کریں، بیدار کریں کہ یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، اس کو ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے۔ جن کے لیے عذر ہے اس کو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا، اس کے بارے میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ معلومات کر لے مسائل کے سلسلے میں۔ لیکن عام طور سے مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے کا رکھنا فرض ہے۔ دوسری چیز تراویح، رمضان کے رات کے تراویح یہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے۔ لہذا رمضان کی مبارک راتوں کے اندر اپنے رات کو مقبول بنانے کے لیے نماز کا اہتمام کریں، تراویح باجماعت کا اہتمام کریں، اور اپنے اوقات کو مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر ضائع کرنے کے بجائے تراویح کے اندر مشغول رکھیں، اللہ کی یاد کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اور دوسرے ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں تاکہ اس مہینے کی وصولی ہم کر سکیں۔ اس کے اندر چند اعمال کرنے کے ہیں، تراویح ہے، فرائض کا اہتمام ہے۔ ایک فرض کا جو ثواب 70 کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل کا جو ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔
اس کے اندر افطار کرانے کا بھی اہتمام کریں. اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطار کا اہتمام فرماتے تھے. اسی طریقے سے جب تراویح کے متعلق بات آئی ہے تو ایک بات یہ ہے کہ عام طور سے جو ہمارے حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں وہ حفظ سے فارغ ہونے کے بعد تراویح پڑھاتے ہیں. اب ان کی عمر عام طور سے نماز کے پڑھانے کے لائق ہوتی ہے، لیکن مسائل کے اعتبار سے وہ ناواقف ہوتے ہیں. کچھ کے اندر شوق ہوتا ہے، وہ انفرادی طور سے کسی سے معلومات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھاتے ہوئے یہ مسئلہ پیش آ گیا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، 2 کے بجائے ہم تیسرے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ 2 سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مقتدی نے لقمہ نہیں دیا، وہ 3 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں. اس صورتحال کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے. اور بھی بہت ساری صورتحال ان کو پیش آتی ہیں، وہ شرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ پوچھ نہیں پاتے ہیں. اس لیے وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب امامت کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو امامت کے مسائل کو خود جانیں اور اس کے بارے میں معلومات کریں، تاکہ جب تراویح پڑھائیں تو اس وقت کسی کی نماز خراب نہ ہو. اس کے لیے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ آج معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہے، جمعیت علماء اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام آج رات بعد نماز عشاء متصلاً مسجد بلال مالتی باغ میں خاص طور سے وہ حفاظ جو تراویح پڑھانے جا رہے ہیں یا تراویح پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، مسجد بلال مالتی باغ کے اندر تشریف لائیں. وہاں پر انشاءاللہ تراویح کے مسائل کے متعلق جو موٹے موٹے خاص مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا، اور جو پڑھانے والے ہیں وہ وہاں پر جانے سے پہلے ذہن لگا کر کچھ مسائل کو نوٹ کر لیں جس کے متعلق ان کو پوچھنا ہے، تاکہ وہاں پر ان کو تشفی بخش جواب دیا جا سکے. اور جب وہ رمضان کی تراویح کے لیے ممبر کے اوپر کھڑے ہوں تو ایک طرف سے وہ یکسو رہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ پہلے سے اس کو جانے ہوئے ہوں، پہلے سے اس کو سیکھے ہوئے ہوں. کہ یہ سیکھنا اور یہ جاننا وہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ یہ کہہ کر سبکدوش نہیں ہو سکتے کہ ہمیں اس کے متعلق معلومات نہیں تھی. چاہے وہ حفاظ جو اس سال پہلی مرتبہ تراویح پڑھا رہے ہوں یا پہلے سے تراویح پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، ان کے وہ بھی اس مجلس کے اندر، اس نشست کے اندر شرکت کرے تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکے. مسجد بلال مالتی باغ میں عشاء کی نماز 8:15 بجے وہیں عشاء کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد متصلاً یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.